अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र शाहिद और E4U डिजिटल टीवी के इस प्रोग्राम लेट्स टॉक के अगले एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के इस एपिसोड में हम दो मुख्तलिफ अंबिया कराम के हवाले से बात करेंगे। एक हैं हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हज़रत इश्माईल अलैहिस्सलाम। तो हम इन दोनों अंबिया कराम की ज़िंदगी के वाक़यात, उनकी कौम के हवाले से उनके वाक़यात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि बनी इसराइल के बादशाहों में से एक बादशाह ने अपनी कौम को जहाद करने के लिए कहा, तो घरों से बाहर निकलकर वो कहने लगे कि हम तो ऐसी ज़मीन में नहीं जाएंगे जहां तुम हमें ले जाना चाहते हो, क्योंकि वहां वबा फैली हुई है। जब वबा वहां से ज़ाइल हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम जाएंगे। अल्लाह ताला ने उन तमाम पर जो हज़ारों की तादाद में थे, अपने इलाके में ही शहर से बाहर मौत को मुसल्लत कर दिया था। वो सब लोग 8 दिन तक उसी हाल में रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म जो हैं वो फूल गए। दूसरे इलाका के बनी इसराइल को जब उनकी मौत का पता चला तो वो उनको दफन करने के लिए आए, लेकिन उनकी बदबू की वजह से वो उन्हें दफन करने से भी आजिज़ आ गए। इसलिए उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी। इस वाक़े को हम आगे जो है इस पर बात करेंगे कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था। एक रिवायत में इसी तरह ज़िक्र है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत जहाद दी, लेकिन उन्होंने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और जहाद में शिरकत को नापसंद समझा। तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर मौत को मुसल्लत कर दिया। जब इनमें से कसरत से मौतें वाक़ होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे, तो उन्होंने अपने शहरों से मौत के डर की वजह से भागना शुरू कर दिया। जब हज़ारों की तादाद में शहरों से बाहर निकले ही थे, तो हिज़कील अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और वो दुआ जो है वो ये थी कि ए अल्लाह, ए याकूब अलैहिस्सलाम के खुदा और ए मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा, तू अपने बंदों की नाफरमानी देख रहा है, तू इन्हें अपनी कोई निशानी दिखा जिससे इन्हें तेरी कुदरत का पता चल जाए, ताकि वो तेरे कब्ज़ा कुदरत से नहीं निकल सकते। तो आपकी इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने आपको, आपकी कौम पर मौत को मुसल्लत कर दिया। वो हज़ारों की तादाद में शहर से निकले ही थे कि मर गए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने जब हज़ारों की तादाद में अपनी कौम के अफराद को मरा हुआ देखा, तो उन्हें बहुत परेशानी जो है वो लाहिक हुई। ख़याल हुआ कि ये दोबारा ज़िंदा हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की और कहा कि ए हिज़कील, तुम हड्डियों को कहो कि ए हड्डियों, तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम जमा हो जाओ। तो उनके मतलब आपके कहने पर वो तमाम हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर जिस्मों के ढांचे जो है वो मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक उनमें गोश्त और खून नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब तुम ये कहो कि ए जिस्मों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपने गोश्त का लिबास पहन लो। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन पर गोश्त चढ़ा दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब तुम कहो कि ए जिस्मों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अब तुम उठ खड़े हो जाओ। इस तरह अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को जो पहले मर गए थे उनको फिर से ज़िंदा कर दिया। जब वो ज़िंदा होकर उठे तो कहने लगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। जब वो ज़िंदा, वो सब कौम जो है जिनको जहाद की करने पर वो पहले नहीं मानी और वो लोग शहरों से भाग रहे थे, तो उन पर मौत जो है वो मुसल्लत हो गई और वो हज़ारों की तादाद में मर गए। तो उसके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ कि मतलब, और वो चाहते थे कि ये तमाम लोग जो हैं वो ज़िंदा हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें वही की कि हड्डियों को और गोश्त को हुक्म दो कि अल्लाह ताला की तरफ से वो हो जाएं ठीक से फिर से, और जिस्म जो है वो मुकम्मल हो जाएं और वो उठ खड़े हों। तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया, और जब वो उठ खड़े हुए तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी। ज़िंदा होने के बाद भी उन पर मौत के असरात जो थे वो बाकी रहे, यहाँ तक कि जिस तरह मौत के वक्त इंसान के जिस्म का जो रंग है वो ज़र्द हो जाता है, उसी तरह उनका रंग जो है वो ज़र्द ही रहा। और ज़िंदा होने के बाद भी उन पर असरात मौत जो हैं
وہ باقی رہے، اور ان کے مرنے کی وجہ سے جو ان کے جسموں میں بدبو پیدا ہوئی تھی وہ ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی باقی رہی، بلکہ آج تک ان کی اولاد میں بھی یہ بدبو جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ تحقیق روایت کیا گیا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی کنیت جو ہے، ان کا جو نک نیم یا ان کا جو لقب ایک نام ہے وہ ابن العجوز تھا، کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت ان کی جو والدہ تھیں ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑھیا کے بیٹے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا لقب جو ہے وہ ذوالکفل ہے، کیونکہ آپ نے 70 نبیوں کی کفالت کی اور ان کو شہید ہونے سے بھی بچایا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ذوالکفل نام کے بھی ہیں، جن کا ذکر ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں آلریڈی کر دیا ہے، وہ الگ ہیں، اور حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے ان کا لقب بھی ذوالکفل ہی تھا۔ اس قوم پر یہ جو موت کا واقعہ جو ہے وہ ہوا اور پھر وہ زندہ ہو گئے، اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی یہ فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہرگز تمہیں موت سے بھاگنا نفع نہیں دے سکتا، خواہ موت سے بھاگو یا قتل سے، موت اپنے وقت میں آ کر ہی رہتی ہے۔ اس میں دیر یا سویر نہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں کہ فلاں کو موت جو ہے وہ بے وقت آ گئی، یا فلاں شخص جو ہے کاش کہ اگر وہ سفر نہ کرتا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ جو ہے وہ پیش نہ آتا۔ موت کے وقت انسان کو موت کے منہ میں جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کی اور ان کی قوم کا واقعہ کہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا، اپنے نبی کے ساتھ مل کر ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، اور ان پر جو ہے وہ موت مسلط ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے زندہ ہونے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو پھر سے مکمل کر دیا اور انہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور زندہ ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا بھی کی۔ تو یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے حوالے سے ان کا واقعہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے نبی کے حوالے سے جن کا نام ہے حضرت اشمعیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام آئے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں میں قائم کرتے رہے، اور توریت کے مطابق، توریت جو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے قرآن پاک سے پہلے، اس کے مطابق لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ ان کے بعد کالب اور ان کے بعد حزقیل علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، جن کے بعد حضرت الیاس اور ان کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام آئے۔ ان میں سے کچھ انبیاء کرام کا ذکر ہم نے آلریڈی پچھلے ایپیسوڈز میں کر لیا ہے۔ تو ان تمام حضرات کے آنے کے اور گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان پر ان کا ایک دشمن تھا، جالوت اس کا نام تھا۔ اس کی قوم عمالقہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل کی قوم پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے، اور بنی عمالقہ یعنی کہ جالوت کی جو قوم تھی انہوں نے بنی اسرائیل کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، اور ان کے بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے تقریباً 440 کی تعداد میں قیدی بنا لیے اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا، اور ان کی توریت کو بھی لے گئے۔ اس وقت ان کے کوئی اور نبی نہیں تھے، یعنی کہ جب یہ معاملہ درپیش آ رہا تھا اس وقت کے دوران بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا جو ان کے معاملات کی تدبیر کرتا۔ تو خاندان نبوت کے سب لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے اس واقعے کے دوران۔ صرف ایک عورت خاندان نبوت سے زندہ تھی جو حاملہ تھی اور دعا کرتی رہتی تھی، اشمعیل، یعنی کہ جس کا مطلب ہے اے اللہ سن، یعنی کہ اے اللہ دعا قبول کر۔ تو عبرانی زبان میں اشمو کا مطلب ہے سن اور ایل کا مطلب ہے اللہ۔ تو ان کی یہ جو خاتون تھیں یہ حاملہ تھیں اور اللہ تعالیٰ سے اشمعیل دعا کرتی رہتی تھی، تو جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کا بھی نام یہی رکھا۔ تو جب وہ بچہ یعنی کہ حضرت اشمعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو توریت دی اور بیت المقدس کی خدمت کرنے پر مقرر کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ جب وہ نبی بن کر اپنی قوم میں آئے تو قوم نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو جس کی زیر قیادت ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں، مطلب وہ جو جالوت کی قوم نے ان پر قبضہ کر لیا ہے تو اس قوم پر جہاد کریں، جنگ کریں اور اپنے آپ کو کی مدد کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس قوم کو کہا کہ تم وعدے کو پورا نہیں کر سکو گے۔ تو اس قوم کے لوگوں نے دوبارہ سے کہا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہماری اولاد کو قیدی بنایا گیا ہے۔ لیکن بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے ہی فرمایا تھا تو ویسا ہی ہوا کہ وہ سب لوگ بعد میں اپنے وعدے سے پھر گئے تھے۔ صرف 313 لوگ تھے جو ثابت قدم رہے تھے۔ پہلے انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی بادشاہ عطا کریں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ منتخب کیا ہے تو اس بات کا انکار کرنے لگے کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا طالوت کو بعید سمجھنے کی دو وجہ تھیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں نبوت جو تھی وہ لادی بن یعقوب کی اولاد میں آ رہی تھی، اس خاندان سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے۔ چونکہ طالوت ان دونوں قبیلوں میں سے ایک سے بھی نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ طالوت ایک غریب شخص تھا، رنگ ساز تھا اور ماشکی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت جو ہے یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جواب دیا کہ طالوت بادشاہت کا مستحق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم سب سے زیادہ اسے پسند کر کے چن لیا ہے، اور ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور اس کے انتخاب میں اعتراض کرنا صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ اور ظاہر چیز ہے جسے تم بھی سمجھ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے علم اور جسمانی طاقت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں طالوت کو تم سے زیادہ حاصل ہیں، اسی وجہ سے وہ بادشاہت کا مستحق ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم پر جالوت اور اس کی قوم نے قبضہ کر رکھا تھا، تو یہاں پر بنی اسرائیل کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے ان کے لیے بادشاہ منتخب کیا۔ تو یہ دونوں شخص جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کے نام تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ جالوت ہے جو ایک ظالم قوم تھی، ظالم قوم کا سردار اور بادشاہ تھا، اور یہ طالوت ہے جن کو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا بادشاہ کے طور پر۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کہ علم اور طاقت جو ہے وہ حقیقی کمالات ہیں، یعنی کہ اس کا انسان کی ذات سے تعلق ہے، اور جو مال اور مرتبہ ہوتا ہے وہ ظاہری کمالات ہوتے ہیں۔ مطلب مال جو ہے اور مرتبہ وہ آتی جاتی چیز ہے، کبھی حاصل ہو گئی اور کبھی زائل ہو گئی۔ تو انسان کی ذات سے ان مال و دولت کا کوئی تعلق نہیں۔ علم اور قدرت انسان سے زائل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اور مال و دولت اور مرتبہ جو ہے وہ زائل ہونے والی چیزیں ہیں، مطلب وہ کبھی آئیں کبھی گئیں۔ تو یقیناً علم اور قدرت کو برتری حاصل ہے مال و دولت میں۔ تو ایک بادشاہ بننے کے لیے انسان کے پاس علم، طاقت اور قدرت ہونی چاہیے جو اس کی پرسنالٹی، اس کی ذات کا حصہ ہو۔ مال و دولت اگر کسی شخص کے پاس نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص جو ہے بادشاہ بننے کا حقدار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام مملکت چلانے اور جنگوں کے طریقہ کار کا علم رکھتا ہو، جنگی تدابیر کو جانتا ہو کہ کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسے یہ قدرت حاصل ہو کہ دشمنوں کے شر سے قوم کو بچا سکے اور شہری حدود کی حفاظت کر سکے۔ انہی تمام وجوہات کے پیش نظر بادشاہت کا جو حقدار ہے وہ علم و قدرت والا ہے، مال اور مرتبہ والا انسان نہیں۔ تو اس سب سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ حاکم جو ہے قوم کی بادشاہت وہ صاحب علم اور بہادر ہونا چاہیے۔ تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کم عقل قوم کو حاکم بنانا بے وقوفی ہے، نادانی اور حماقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں،
بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم و شجاعت ہے، اور دونوں باتوں میں طالوت جو ہے وہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل جو کرسچنز کی جو بک ہے بائبل، اس میں بھی یہ ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تمہیں اس کی عطا و بخشش پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ بھلا اتنی آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والی قوم نہیں تھی۔ فوراً مطالبہ کیا اس قوم نے کہ آپ دلیل پیش کریں کہ طالوت کا انتخاب جو ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس وقت ان کے نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات یعنی کہ ان کی چیزیں ہیں، اور وہ عمالقہ جو ہیں مطلب جالود کی قوم کے لوگ وہ تم سے چھین کر لے گئے تھے، وہ صندوق تمہیں جو ہے فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مطلب حضرت اشمعیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم لوگوں کو میں وہ صندوق فرشتے لا کر واپس کر دیں جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو جالود کی قوم تم لوگوں سے لے گئی تھی، تو اگر فرشتے وہ صندوق لا کر تمہیں دے دیں تو تب تم لوگ یقین کر لو گے کہ طالوت کا انتخاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا ایک بیل گاڑی پر رکھ کر وہاں لے کر آئے، تو بنی اسرائیل کے پاس جب یہ صندوق جو ہے وہ پہنچا تو اب جا کر انہیں طالوت کے بادشاہ بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، اور اس چیز کا بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی جو ہے وہ تھی، وہ انہیں واپس مل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں واپس ملنے پر بھی وہ خوش ہو گئے اور اطمینان میں آ گئے۔ اس کے بعد جب طالوت کی حاکمیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آ گئی تو بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا، وہ ان کی زیر قیادت میں جو ہے وہ میدان جنگ میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے اعلان کیا جو لوگ اپنے مکانوں وغیرہ کی تعمیر میں مشغول ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، تو ابھی تک تعمیر سے فارغ نہیں ہوئے ہوں تو وہ لوگ میرے ساتھ نہ نکلیں، اور تاجر اور جو تجارت میں مشغول ہوں وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلیں، اور جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی ہیں اور ابھی جمع نہ کر چکے ہوں وہ بھی میرے ساتھ نہ نکلیں۔ میرے ساتھ چلنے والے نوجوان پھرتیلے اور تمام دنیاوی حاجات سے فارغ ہونے چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں آ کر کسی کو بھی گھر کی یاد نہ آئے کہ مجھے فلاں کام کرنا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو طالوت جو ہیں وہ بہت بڑا لشکر لے کر شہری حدود سے باہر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اشمعیل علیہ السلام نے فرمایا قوم سے یعنی کہ اس لشکر سے، یا پھر انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو کہا اور طالوت علیہ السلام نے آگے سے لشکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جس شخص نے اس نہر کے پانی سے پانی پی لیا وہ میرے دین پر نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ پیا وہ میرا مطیع ہوگا اور میرے دین پر قائم ہوگا۔ ہاں، صرف چلو بھر پانی اس سے لینے کی اجازت ہوگی۔ مطلب انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آگے چل کر ایک نہر آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یعنی کہ اس لشکر کا، قوم کے لوگوں کا امتحان لینے والا ہے۔ تو اس نہر کے پانی سے صرف چلو بھر پانی، تھوڑا سا پانی ہی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور جس نے زیادہ پانی پیا تو وہ دین پر قائم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو آزمائش تھی پانی نہ پینے کی، یہ ان کے لیے بہت سخت تھی، کیونکہ ان پر پیاس کی شدت کا غلبہ تھا۔ پانی کو دیکھ کر صبر کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا۔ تمام لشکر والوں نے اس سے پانی پی لیا
صرف 313 لوگ تھے جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک چلو پانی ہی صرف پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چلو بھر پانی کو ہی اس میں اتنی برکت ڈال دی تھی کہ یہی ان کے لیے کافی ہو گیا تھا، اور ان کے خادموں اور سواریوں کے لیے بھی چلو بھر کا پانی جو ہے وہی کافی تھا۔ تو جو لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے احکام کے نافرمان ہو گئے، وہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم نہ کرنے والے، اس وجہ سے انسان کافروں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا، وہ لوگ جنگ میں، جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ان میں دشمنوں سے اور کافروں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کفار سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو یہ آزمائش دینے کی، یہ پانی نہ پینے کی آزمائش میں ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کی جو ایک قوم تھے وہ اپنے نبی کی ہمیشہ مخالفت ہی کرتے تھے۔ مطلب اس قوم میں جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس نبی کی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو پہلے آزمایا گیا کہ صدیق لوگ جو ہیں ان میں فرق ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں ان کو ساتھ لیا جائے، مخالفین کو ساتھ نہ لیا جائے، اس لیے کہ دشمن کے مقابلے میں جانے سے پہلے ہی یہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں جانے کے بعد اگر یہ لوگ بھاگ آتے تو بہت بڑی پریشانی ہو جاتی۔ تو دشمن کا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی اس آزمائش کے ذریعے ان لوگوں کو اس لشکر سے الگ کر دیا گیا، اور جو لوگ ثابت قدم رہے وہ 313 لوگوں کا لشکر جو ہے وہ حضرت اشمعیل علیہ السلام اور طالوت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جنگ کرنے کے لیے گیا۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام اور یہ جو طالوت کا جو لشکر ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ جالوت سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس دوران حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی کا بھی واقعہ یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر پھینکنے والا ایک آلہ تھا، گلاخن، گلیل کی طرح کا، جس کے ذریعے وہ بھیڑوں اور شیروں کو جو ہے وہ پتھر مارتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے 7 بھائی تھے، اور وہ 7 بھائی ان کے وہ بھی طالوت کے ساتھ میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے جالوت سے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو جب ان کے وہاں پہنچنے کی خبر حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کو نہ ہوئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنے بھائیوں کی خبر لے کر آؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھی جب میدان جنگ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگ کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہیں ان کے سارے بھائی، اور جالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو میرے مقابلے کے لیے کوئی نکلے۔ مطلب یہ کہ وہ جو جالوت ظالم بادشاہ کی جو قوم ہے اور اس کا جو سردار ہے جالوت، وہ بنی اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے بھیجو کسی کو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تم اس کافر کو قتل کیوں نہیں کرتے، لیکن اس کی بہادری کے پیش نظر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب دوسری صف میں گئے تو دیکھا کہ وہاں طالوت جو ہے وہ لوگوں کو جالوت کے قتل کرنے پر ابھار رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ طالوت جو بھی اسے قتل کرے گا اسے تم کیا سلوک کرو؟ تو طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ جو بھی شخص جالوت کا مقابلہ کرے گا اور اسے قتل کرے گا، میں اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا اور اس کو اپنی آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ چلتے ہوئے جالوت کی طرف چلتے ہوئے گئے اسے قتل کرنے کے لیے، اور چلتے ہوئے 3 پتھروں نے آواز دے کر حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اٹھا لو، جالوت کا قتل ہم سے ہوگا، ہم میں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر جو ہے وہ اٹھا لیے اور پھر جا کر جالوت کے سینے پر وہ پتھر مارے اور وہ قتل ہو گیا، یعنی کہ مر گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی اور لوگوں کو بھی قتل کیا اسی دوران۔ اسی طرح سے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہی اور نبوت جو ہے وہ عطا کی۔
تو حضرت اشمعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو جو ہے بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کیا اور پھر تیار کیا لوگوں کو تاکہ وہ بنی اسرائیل کے دشمن جالوت سے جا کر جنگ کریں اور لڑائی کریں، اور وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی جوائن کیا انہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہی پھر جا کر جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا اور اس دشمن لشکر کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی جو ہے حضرت طالوت کی وجہ سے، اس کی بیٹی کے نکاح کرنے کی وجہ سے جو ہے بادشاہی عطا کی اور نبوت عطا کی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے واقعات حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت اشمعیل علیہ السلام کے بعد، اور تھوڑا سا ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔